बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो राह अमलियात में कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ अपना सफ़र कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं, चाहे वो मामलात उनके जिस्मानी हों या फिर रूहानी हों, और वो चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 9 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। सफ़ीना निजातुल मसाइल काफ़ी टाइम के बाद अब लाइव आप देख रहे हैं। तो सफ़ीना निजातुल मसाइल में हम डिस्कस करते हैं आपके मसाइल और उनका हल। अब जो लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, वो किसी न किसी मामलात में परेशान हैं, गिरफ़्तार हैं, और उनको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। अब वो चाहे वो जादू की सूरत हो, नज़र बद की सूरत हो, आसेब से जकड़े हुए लोग हों, शैतान ने उनको तंग किया हुआ हो, जिन्नात उनको तंग करते हों और वो परेशान हो गए हों, तो आज की ट्रांसमिशन उन लोगों के लिए सफ़ीना निजातुल मसाइल है। यानी आप अपने मसाइल हमसे डिस्कस करेंगे और इसी ट्रांसमिशन के दौरान आपके मसाइल का हल आपको दिया जाएगा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, और आप हमसे उन अमाल की भी इजाज़त ले सकते हैं कि जो आप अमाल करना चाहते हैं, वो अमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, वो तरीक़ेकार जो हमने लोगों को बताए। जो लोग इस राह सफ़र में हमारे साथ लेट शामिल हुए हैं, तो वो लोग भी इजाज़त ले सकते हैं, तरीक़ेकार पूछ सकते हैं, और फिर आप चाहे किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, आप किसी के भी मुरीद हों, आप किसी की भी मुराद हों, या आप किसी के भी सिलसिले के खलीफा हों, या आप कोई सिलसिला चला रहे हों, और फिर उस सलासिल में जो मुरीदीन होते हैं, जो उनके मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए आप अमल पूछ सकते हैं, उसकी इजाज़त ले सकते हैं, और उन तरीक़ों के साथ आप अपने मुरीदीन की, अपने शागिर्दों की तरबियत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो सिलसिला सिखाने का जो शुरू किया है, इसमें हमारे साथ कई बड़े घराने जुड़े हैं, हमारे साथ बड़े बड़े सलासिल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुनने वाले, हमें देखने वाले, हमें चाहने वाले, हमें जानने वाले वो लोग हैं कि जो दीन को समझते हैं, जो सिलसिले को समझते हैं, जो सिलसिले की तालीमात को समझते हैं, जो अपने बुज़ुर्गों का अदब करते हैं, और जो किसी न किसी कड़ी से जुड़े हुए हैं,
وہ لوگ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس راہ سفر میں شامل ہیں۔ تو آپ جو عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس کی بھی اجازت لینا چاہتے ہیں، اس کے صحیح طریقے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، یا پھر جس چیز کی اجازت لینا چاہتے ہیں اس کے مسائل بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو سفینہ نجات المسائل میں یقیناً کوئی نہ کوئی خاص عمل آپ کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خاص طریقہ آپ کے لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور یقیناً کہ سفینہ نجات المسائل ہو، آپ کے مسائل اور ان کا حل ہو، عملیات کا سلطان ہو، یا پھر راہ عملیات سے راہ سلوک تک کا سفر ہو، چاہے وہ اس 3 ماہ کے اعمال ہوں یا پھر پورے سال کے اعمال ہوں، جب بھی ہماری کوئی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کے لیے ایک خاص تحفہ، ایک خاص چیز لے کر آتے ہیں جو ایک عمل کی صورت میں ہوتا ہے، کہ جسے آپ تحریر اپنے بیاض شاذلیہ میں کرتے ہیں، اور جو آپ بیاض شاذلیہ میں اس کی ترتیب و طریقہ کار نوٹ کرتے ہیں، یہ فیض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بیاض شاذلیہ جو آپ لوگوں کی مکمل ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ آج کا عمل آپ لکھنا۔ یقیناً اب ماہ شعبان میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو سفینہ نجات المسائل میں آپ کے ماہ شعبان کے بارے میں بتاؤں گا، اور ماہ شعبان کے اندر ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ مقام کو تعلیم فرمایا تھا۔ یعنی کہ ایک ایسی خاص دعا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ مقام کو تعلیم کی تھی، آج میں اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور ایسا عمل کہ وہ عمل اگر ہم 15ویں شب کو کر لیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل ہمیں مل جائے۔ اگر دیکھتے ہیں ہم اس نظر سے کہ لوگوں کے سب سے زیادہ مسائل کیا ہیں اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو ہمیں تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ اب اگر میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو مسائل میں گرفتار ہیں، تو اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 75% لوگ، یعنی کہ اگر ہم 100 کا ریشو رکھتے ہیں اور 75% لوگوں کو ہم اگر دیکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ مسائل ان کے مالی حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں، گھر کی وجہ سے ہوتے ہیں، دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے ہوتے ہیں، محتاجگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، قرض لینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر یہی پریشانیاں ہم میں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب پریشانیاں جو ہم پر آتی ہیں، جو ہمارے پاس دولت کی کمی ہوتی ہے، یا ہمارے پاس محتاجگی ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یا مفلسی ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو یقیناً اس کا سبب ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ جس کو ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی سا ایسا عمل ہے ہمارے معمولات زندگی میں کہ جس کی وجہ سے اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عمل کیا ہے؟ جب ہم اس عمل کو دیکھ لیں، ہم اس کو ترک کر دیں، تو ترک کر لینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے جس کا حضور نے حکم فرمایا، کہ جس کا صحابی رسول نے حکم فرمایا، کہ جس کا اہل بیت نے فرمایا، کہ جس کا اولیاء اکرام نے فرمایا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص تمہارے دروازے تک پہنچتا ہے تو اس کا اثر رہتا ہے، چاہے وہ اندر داخل ہو یا نہ ہو۔ مفلسی بھی، محتاجگی بھی، یہ بھی ایک شے ہے کہ یہ جس کا رخ دیکھ لیں، کہ جس کی کھڑکی کا رخ دیکھ لیں، کہ کسی کے در کا رخ دیکھ لیں، کسی کے دروازے کا رخ دیکھ لیں، تو ان کا اثر اس پہ قائم رہتا ہے جب تک اس کو پوری طریقے سے ختم نہ کیا جائے۔ تو 15ویں شعبان میں اگر ہم یہ دعا کر لیتے ہیں، ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں جس طریقے سے حضرت امام حسن علیہ مقام نے کیے، تو پورا سال ہمارے گھر میں یہ سمجھ لیں کہ کسی قسم کی کوئی فاقہ، کوئی محتاجگی، کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، بلکہ پورا سال ہمارے گھر میں الحمدللہ برکت کی فراوانی رہے گی، دولت کی فراوانی رہے گی، صحت کی فراوانی رہے گی، ایمان کی فراوانی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ 15ویں شب، وہ دن، وہ رات ہے
کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، روزی رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، آل اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں، نکاح اور طلاق کے فیصلے ہوتے ہیں، سفر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو کچھ تم چاہتے ہو تم کرتے ہو اس کے فیصلے ہوتے ہیں 15ویں شب۔ تو جب یہ فیصلے ہماری تقدیر میں لکھے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی ایک ایسا عمل ہو کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی قضا ہو اور ہم وہ عمل کر لیں تو وہی قضا ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے، وہی قضا ہمارے لیے برکت بن جاتی ہے، کہ وہی آزمائش ہمارے لیے راحت بن جاتی ہے۔ یعنی کہ 15ویں شب کا جو دن ہے، وہ جو رات ہے، وہ کسی کے لیے آزمائش ہے، کسی کے لیے برکت ہے، کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے نعمت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ کا فرمان ہے کہ رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے کہ جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی، یعنی کہ اس روئے کائنات کے اندر جتنے بھی جو آسمانی صحیفے اترے، جتنی بھی کتابیں ہیں، ان سب کا مجموعہ کیا جائے، ان میں جو سب سے زیادہ سبقت اور سب سے زیادہ عظمت اور بابرکت والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے بارے میں کہا ہے، حضور نے فرمایا ہے، اور شعبان کے مہینے میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے۔ یہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، یعنی کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں اس کائنات میں آئے، ان سب میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے، جو سردار الانبیاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایسے ہی شعبان کا مقام ہے تمام مہینوں کی نسبت سے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسے ہی ہے کہ جیسے تمام کائنات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ یہ احادیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ تو وہ 3 مہینے جو حرمت والے ہیں، وہ خاص کر وہ مہینہ شعبان کا کہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، کہ اب نہیں معلوم کہ اس کا کنارہ کیا ہوگا، اب نہیں معلوم کہ اس ماہ شعبان میں ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا منتخب کیا ہے، تمہارے رب نے کیا تمہارے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو معاملات ہوں کہ وہ معاملات کیا ہیں، تو اس کے بھی بزرگان دین نے طریقہ کار سمجھائے ہیں۔ یعنی کہ وہی دعا کہ جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ مقام کو تعلیم فرمایا۔ اگر آپ کی تقدیر میں رزق کی کمی لکھ دی گئی ہے تو سارے جہاں کے امیر لوگ تمہاری اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے جو تمہارے رب نے لکھ دی۔ ہاں، مگر وہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تدبیر اور تقدیر انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی کہ لوح محفوظ پہ جو رب نے لکھ دیا، جو لکھا ہوا ہے، وہ تک بدل جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب تم کوئی تدبیر کرتے ہو، جب تم دعا کرتے ہو، کہ اچھی تدبیر اور دعا تمہاری تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ماہ شعبان میں کہ جو شب ایسی آتی ہے کہ جس میں ہماری تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح ان فیصلوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی تقدیر کو بہتر سے، مقصد ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہو سکتے ہیں۔ اپنی تقدیر پہ راضی ہونا یہ بھی کمال ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی کہ بھائی اس سال اس کے رزق میں کمی کر دی گئی ہے، اب انسان ہے، انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہے، انسان کی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟
اب وہ یقیناً ایسی راہ کو اپنائے گا کہ جو حضور کا فرمان ہے، وہ ایسے راستے کو چنے گا جو سمجھ لیں کہ اللہ کے دوستوں نے راستے کو چنا، تو پھر وہ اس راستے کو اپنائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی کہ وہ شب کہ جس میں ہمارے فیصلے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے بہتر سے بہتر ہوں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس شب کو صدقہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے برے حادثات سے، آپ کو محفوظ رکھتا ہے صدقہ بری بیماریوں سے، آپ کو محفوظ رکھتا ہے صدقہ برائیوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو کم کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ لائقین، وہ مرحومین جو آپ کے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اب ان کے سارے نامہ اعمال ختم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، ان کی کتاب کلوز ہو گئی ہے، اب تم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ اب جب تم صدقہ کرو گے اس نیت سے کہ جو میں یہ صدقہ کر رہا ہوں اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں مرحوم کو ملے، تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ جب ہم 15ویں شب میں داخل ہوں گے تو ہم صدقہ کریں گے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی صحت اور زندگی میں ایک دھرم صدقہ کرنا، یعنی کہ ایک صدقہ کرنا بیماری کے قریب یا بیماری میں مبتلا ہو کر 100 دھرم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ ابھی آپ کی اچھی صحت ہے، ابھی آپ کی اچھی صحت ہے، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، اس میں اگر آپ ایک دھرم بھی صدقہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ جب آپ بیماریوں میں صدقے کرنے جائیں گے نا تو وہ 100 دھرم کریں گے اور یہ ایک دھرم کریں گے تو یہ ایک دھرم اس 100 دھرم سے بہتر ہوگا۔ اب صدقے کی فضیلت کے بارے میں میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو مجھے یاد آیا۔ ایک شخص تھا، وہ بڑا ظالم تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بہت نقصان پہنچاتا تھا، بہت تنگ و پریشان کرتا تھا، وہ دولت مند تھا، وہ ہر قسم سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ فلاں شخص ہے، اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ہم لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، یہ ہمیں ہر قسم کی ایذا دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف ہمیں پہنچاتا ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ اس سے ہماری جان چھٹ جائے۔ تو آپ جلالی تو تھے، آپ چلے گئے کوہ طور کی طرف۔ جب آپ کوہ طور پہ پہنچے اور جب رب نے آپ سے کلام فرمایا تو آپ کو وہ یاد آ گیا کہ آپ کی قوم نے کہ کچھ لوگوں نے کیا کہا تھا۔ پھر آپ نے اس شخص کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا کہ باری تعالیٰ کہ فلاں شخص وہ بہت ایذا پہنچاتا ہے، بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آج شام تک وہ مر جائے گا، آج شام کو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، واپس لوٹ گئے، اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھائی وہ اس کا کام ہو جائے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اب وہ جب شام گزری، جب صبح ہوئی، جب وہ گھر سے نکلا تو وہ زندہ۔ اب وہ لوگ بھی پریشان کہ یہ بندہ زندہ کیسے ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو سچے نبی ہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے تو فرمایا تھا کہ یہ مر جائے گا، تو یہ کیسے بچ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب خبر پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف چل دیے۔ جب آپ کوہ طور پہ پہنچے اور کوہ طور پہ پہنچنے کے بعد جب آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب کہ وہ شخص تو ابھی بھی زندہ ہے جس کے بارے میں تو نے فرمایا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس نے نکلنے سے پہلے صدقہ کر دیا تھا، اس نے نکلنے سے پہلے صدقہ کر دیا تھا، اور وہی صدقہ اس کے اور موت کے درمیان حائل ہو گیا، اور وہی ریشم کا کپڑا اس سانپ کے منہ پر بن گیا۔ تم دیکھو کہ اس شخص کی ایک
پوٹلی ہوگی اس میں ایک اژدہا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے پاس گئے، اس کی پوٹلی دیکھی تو اس میں اژدہا موجود تھا، اور اس اژدہے کا منہ بندھا ہوا تھا جسے ریشمی کپڑے سے، اس ریشمی کپڑے سے منہ بندھا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ صدقہ اس چیز کو بھی بدل دیتا ہے جو تمہاری تقدیروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ ایک کام ہے کرنا، ایک فعل ہے، جبکہ اگر صدقے کی ہم روح دیکھتے ہیں، صدقہ بیسیکلی کسی چیز کو دینے کو ہی کہتے ہیں نا، یا کسی سے ہنس کے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اچھے کام کر دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، آپ نے وہ دیا، یہ صدقہ ہے، ہم اس کو صدقہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن اگر ہم اس کی روح کو دیکھتے ہیں نا تو صدقہ بھی حیات ہے، صدقہ زندہ ہے، صدقہ دیکھتا ہے، صدقہ سنتا ہے، صدقہ بولتا ہے۔ اگر صدقے میں یہ خاصیت نہیں ہوتی تو صدقہ آپ کو کسی بھی چیز سے کیسے بچاتا؟ اب وہ رب کی ایک نعمت کہ جسے توفیق کہا جاتا ہے، جب وہ ہمیں مل گئی نا تو سمجھ لیں کہ ہمیں اس کا اذن مل گیا، ایسا اذن کہ جس سے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یعنی کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص بیماری کے قریب جا رہا ہے، اگر تم دیکھو کوئی شخص بیمار ہو رہا ہے، اگر تم کوئی خبر سنو کہ کوئی شخص بیماری کے قریب پہنچ گیا ہے، تو تم علاج سے بہتر صدقہ کیا کرو۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیماری کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، سمجھنا میری بات، اب ڈاکٹر دے گا دوا، اب دوا میں شفا نہیں ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، وہ ایک دوا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ اب دوا کیا ہے کہ اس نے دوا دی، اب اس کو شفا نہیں ملے گی، شفا نہیں ہے، شفا نہیں ہے اس میں، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کو فائدہ نہ ہو۔ اچھا اب اس کو فائدہ ہوا تو اس کا مطلب کہ اس میں شفا تھی، اب فائدہ نہیں ہوا تو اس میں شفا نہیں تھی۔ اب یہاں اگر اس نقطے کو دیکھتے ہیں نا تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات، یعنی کہ اگر جو تم دوا کھاتے ہو، جو تم دوا دیتے ہو، اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر تم وہ دوا کھا رہے ہو کہ جو بیماری کی نوعیت کے مطابق ہے، یعنی کہ بخار ہے، تم بخار ہی کی دوا کھا رہے ہو تو اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہے اور تم اس کو دوا دے رہے ہو، اس کو مثال کے طور پہ معدے کے درد کی، تو اس کو بخار کہاں اترے گا؟ تم جگر کی دوا دے رہے ہو، تم اس کو ہارٹ کی دوا دے رہے ہو، اس کو بلڈ پریشر کی دوا دے رہے ہو۔ اب ایک ہارٹ کے مریض کو تم شوگر کی دوا دو تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا اس کو۔ یہ سلیکٹ کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ہمارا کام ڈاکٹر کو جانا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا کھاؤ، لیکن دوا میں شفا نہیں ہے، شفا ایسے فعل میں ہے کہ جو حضور نے فرما دیا، جو اللہ نے حکم دے دیا، کس میں؟ صدقے میں، کہ صدقے میں شفا ہی شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اب دوا سے ہمیں نہیں معلوم کہ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن صدقے سے ہمیں 100% یقین ہے کہ فائدہ ہوگا، کہ جیسا یقین ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ہے، کیسا یقین ہے ہمارا؟ یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب چاہے آپ وہ صدقہ کسی کو بھی دو، لیکن سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہو، سب سے بہترین صدقہ، اور اس کا اجر عام صدقہ کرنے سے اگر اس میں 70 گنا آپ کو ثواب ملتا ہے، اور وہ صدقہ جو آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو اس کا ثواب آپ کو 700 گنا ملتا ہے۔
اب رشتہ داروں میں کہ جیسے تمہارے بہن بھائی ہو گئے، جیسے تمہارے قریبی رشتہ دار ہو گئے، جو تمہارے خونی رشتے ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے ہر خاندان کے اندر ایک گھرانہ، ایک بھائی، ایک بہن، ایک کوئی رشتہ دار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے نچلے حصے پر ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اور اگر ہم تمہیں دوسروں کی نسبت میں زیادہ دیا ہے نا تو اس وجہ سے دیا کہ تم کمزور کی مدد کرتے ہو. بھئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا پڑھو، آپ کو 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، 2000 بار سورہ اخلاص پڑھو تو رزق میں برکت آ جائے گی. کوئی موقع اوپر سے بیگ بھرا ہوا ہوگا، ٹھک کر کے پھینکے گا، آواز آئے گی دھب، اور اس میں کھولیں گے تو اس میں سے ڈالر نکلیں گے، اس میں سے پیسہ نکلے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ اعمال، کچھ کردار ایسے ہیں آپ کے کہ جس سے بہت کچھ بدل جاتا ہے. اب وہی صدقہ کہ جو آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہو، نہیں دو کسی مولوی کو، نہیں دو کسی کو، نہیں دو کسی کو. آپ پہلے یہ دیکھو، میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ پہلے یہ دیکھو کیا آپ کے کوئی بہن بھائی ہے جو اس کا مستحق ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے جو اس کا مستحق ہے. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ صدقہ ہے یہ کہ جو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہو. اس کے بعد پھر آپ اپنے آس پاس دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو. اس کے بعد جب کوئی نہ ملے نا پھر آپ دوسرے لوگوں کو دو، جتنے مولویوں کو چاہے دینا ہو دو. لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ جو تم کسی اپنے کو دیتے ہو. ایک تو صلہ رحمی کا ثواب، یہ حضور کا فرمان ہے کہ کسی اپنے کو صدقہ دینا. ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، یعنی کہ نور علی نور. تو 15ویں شب کو ہم تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے بعد میں سنیں گے، وہ سب 15ویں شب کو انتظام کریں گے، اہتمام کریں گے صدقے کا. آپ جس ملک میں ہو وہاں دو، جس کرنسی میں آپ کماتے ہو آپ اس کرنسی میں دو. آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے کو دو، آپ اپنے ارد گرد رہنے والے کو دو، اور اس نیت سے دو کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جو کچھ بھی مجھے عطا کرتا ہے وہ میرے پورے سال کے لیے کافی ہو. تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. یہاں تک کہ صحابی رسول کا جو عمل طریقہ کار تھا نا، آپ کا طریقہ کار پتہ کیا تھا؟ جب آپ شعبان کا چاند دیکھتے تھے نا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے. صحابی رسول کا یہ معمول تھا کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو آپ چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت کر دیتے، اور مسلمان اپنے اعمال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب اور مسلمانوں بھی روزے رکھ سکیں. یعنی کہ روزہ رکھنے میں ان کو جو پریشانی آتی ہے نا اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور آپ رمضان کی مطلب شعبان کے مہینے میں ہی نا صحابی رسول اکثر شعبان میں ہی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے اور اسی میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے. اس لیے کہ کیونکہ کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو رمضان کی قوت نہیں رکھتے، مطلب مسائل میں گرفتار ہو، تو ان کو جب کچھ ملتا ہے، جب ان کے گھروں میں روشنی آتی ہے، جب ان کے گھروں میں وہ آتی ہے نا تو پھر جو دعائیں نکلتی ہیں نا وہ آپ کو برے حادثات سے بچاتے ہیں، آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی ناگہانی آفت سے بچاتے ہیں تمہیں. تو سب سے بہترین طریقہ، ہم جب 15ویں شب میں گزریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے. صدقہ کر کے ہم فارغ ہو گئے. اب دوسرا ہمارا کام کیا ہوگا؟ مغرب کی نماز پڑھ لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم 6 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، جو میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں اور جس کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور ہمارے خانوادے کا یہ معمول رہا ہے. الحمدللہ میں اگر اپنی بات کروں نا تو میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں ہر 15ویں شعبان کو یہ 6 رکعت نماز نفل نہیں ترک کرتا، چاہے میں دنیا میں کسی بھی حصے میں ہوں. وہ چاہے اس دن اس شب و تاریخ ہو تو میں اس 6 رکعت نماز نفل ضرور پڑھتا ہوں. یہ میرا معمول ہے اپنا، اور کئی سالوں سے میرا معمول ہے، اور یہی طریقہ کار ہمارے مرشد کریم کا بھی ہے. اور یہ طریقہ کار ان کو دیکھ کر ہی میں نے کیا تھا. اچھا، انہوں نے بھی اپنے ہی مرشد کو دیکھ کر یہ کیا تھا.
کیونکہ ہمارے دادا میاں کا بھی یہی معمول تھا. اور وہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مرشد عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی اپنے مرشد کو دیکھ کر یہ طریقہ اپنایا تھا. اور جب وہ طریقہ جو بزرگوں سے کڑی در کڑی چلا آ رہا ہو، کتنا باعث برکت ہوگا. ایک تو وہ برکت جو آپ نے صدقہ دے دیا، دوسری برکت شب میں داخل ہو گئے. اب شب میں داخل ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے فارغ ہو گئے. ہم نے پہلے 2 رکعت نماز نافل پڑھنی ہے عمر درازگی کے لیے، کہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے مریدین، ہمارے شاگردوں کی عمر میں برکت ہو. 2 رکعت نماز نافل اس لیے سے پڑھیں گے کہ عمر میں برکت ہو، یعنی کہ عمر طویل ہو. اور پھر 2 رکعت نماز نافل پڑھیں گے اس لیے کہ بیماریوں سے ان کو نجات ملے، جب بیماریوں سے دور رہیں. 2 رکعت نماز نافل اس طریقے سے پڑھیں گے. اور تیسری پھر وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے پڑھیں گے. اس طریقے سے اس نیت سے 6 رکعت نماز نافل پڑھیں گے. اس کے ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین ایک بار پڑھنا ہے. اچھا، وہ لوگ کہ جو سورہ یاسین جن کو زبانی حفظ نہیں ہے تو وہ ایک پرچے پہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، اور اپنے پرچے پہ لکھ کے ایسے ایسے کر کے آپ اپنا آرام سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے ایسے تو پھر وہ جن کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. پھر دوسری اس میں آ جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. جب مکمل ہو جائے تو پھر سورہ یاسین 2 بار پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھ لیں. اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے. لیکن ہم جو پڑھتے ہیں وہ نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں ہی سورہ یاسین پڑھتے ہیں. تو سورہ یاسین آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو اور بنا دیکھے بھی پڑھ سکتے ہو. آپ جب 2 رکعت نماز نفل آپ کی پوری ہو جائے گی، پھر آپ نے دعا کرنا ہے. دعا کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت نفل کی نیت باندھنا ہے. ایسے کہ 6 رکعت نفل آپ کی پوری ہو جائیں گی، یہ آپ کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد وہ دعا پڑھو گے کہ جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علی مقام کو تعلیم فرمائی تھی. اب وہ دعا کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہوا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے ہر سال 1 لاکھ اشرفی. حضرت امام حسن علی مقام کو آپ 1 لاکھ اشرفی ہر سال آپ کو بھیجا کرتے تھے، تو جس سے آپ کا گسر بسر ہوا کرتا تھا، کہ جس سے آپ اپنا گھر چلایا کرتے تھے، کچھ صدقہ کر دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، اسے گھر چلتا تھا. تو ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب آپ کے اشرفیاں ختم ہو چکی تھیں اور گھر میں تھوڑی سی پریشانیاں تھیں، تو آپ اس انتظار میں تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اشرفیوں کا ہدیہ بھیجیں گے. تو آپ نے نہیں بھیجا. تو آپ نے چاہا کہ ان کو خط لکھ دیں، ہو سکتا ہے وہ مصروفیت کی بنا پہ بھول گئے ہوں یا کوئی معاملہ ہو گیا ہو. تو آپ نے خط لکھنا چاہا، آپ نے دوات و قلم منگایا، لیکن آپ لکھنے بیٹھے اور آپ نے قلم رکھ دیا. نہ جانے کیا آپ کے دل میں آیا، آپ نے نہیں لکھا. آپ نے نہیں لکھا، آپ نے اس کو لپیٹ دیا اور آپ سو گئے. جب آپ سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے فرزند تم کیوں پریشان ہو. آپ نے فرمایا بابا جان آپ ہمارے حالات بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو. پھر وہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی. تو پھر حضرت امام حسن علی مقام نے وہ دعا پڑھی. وہ دعا پڑھے ہوئے آپ کو 2 سے 3 دن ہی گزرے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 5 لاکھ اشرفیاں آپ کو ہدیے کے طور پہ بھیجی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس دعا کی برکت ہے. اب وہ دعا کیا ہے، آپ پہلے وہ دعا سنیں، اور وہ دعا آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے امام حسن. اللہم اخذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسألتی ولم یجر علی لسانی مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصيني به يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے امام حسن. اللہم اخذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک.
اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصيني به يا أرحم الراحمين. تو یہ دعا ہے جو آپ نے سنی. اچھا اس دعا کی PDF بھی اگر آپ نے میرا واٹس ایپ چینل آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو اس میں اس کی PDF اپلوڈ کر دی جائے گی, اور اسی کمیونٹی پر جو ڈاکٹر عبدالواجد شادری چینل ہے اسی کمیونٹی پہ بھی یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی. شاذلی اسلامک سینٹر ہمارا چینل ہے, اسی کمیونٹی پہ بھی یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی, اور باقاعدہ طور پہ اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کے میرے کلینک پر بھی آپ جو لوگ لے سکتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں یہ دعا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل نیٹ ورک جو ہیں تو اس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو یہ دعا آسانی کے ساتھ مل جائے گی. اور اس کا ترجمہ کمال کا ترجمہ ہے اس دعا کا, یعنی کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دے اور اپنے ماں سوائے میری امید قطع کر دے, یہاں تک کہ تیرے علاوہ مجھے کسی کی امید نہ رہے, اور اس سے میری قوت کمزور نہیں ہوتی اور نہ میرا عمل کوتا ہوتا ہے اور نہ میری رغبت انتہا کو پہنچتی ہے, نہ میرا سوال اس تک پہنچا ہے اور نہ وہ میری زبان پر حاوی ہوا ہے, یعنی کہ جاری ہوا ہے. بس اے اللہ مجھے بھی وہ عطا کر جس سے تو نے اولین اور آخرین کو عطا کیا, یقین کے ساتھ بس مجھے بھی خاص فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. آپ یہ دعا 3 مرتبہ 9 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے نا تو اگر ہر 2 رکعت نفل کے بعد اگر 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے نا تو پورے سال آپ برکتوں میں رہیں گے, پورے سال آپ رحمتوں میں رہیں گے, پورے سال آپ نہ پریشان ہوں گے نہ کسی محتاجگی میں. خاص کر وہ وسائل, وہ سبب, وہ اسباب جو آپ کی روزی رزق کے معاملات میں آتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے آپ سے, یعنی کہ اس میں جو پریشانی آتی ہے نا وہ دور ہو جائیں گی آپ سے. اس میں برکت ہی برکت ہوگی آپ کی. یہ دعائے امام حسن کہلاتی ہے, اور دعائے حسن عالی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام یہ آپ کو دعا تعلیم کی گئی تھی اور بڑی کمال کی دعا ہے یہ. تو 15 شعبان میں آپ اس کے علاوہ یہ تو عمل کر لیں, اس کے علاوہ آپ جو عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. آپ کے مرشد نے آپ کو جو تعلیم کیا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, اور جو آپ کے مرشد نے یا آپ کے استادوں نے یا جس نے بھی آپ کو جو تعلیم کیا ہے آپ اس کو بے فکر ہو کے آپ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ 15ویں شب صدقہ ضرور کرنا ہے, لازم کرنا ہے. یہ 6 رکعت نماز نفل لازمی پڑھ لیں جو میرے ساتھ ہم سفر ساتھی ہیں, اور یہ دعائیں امام حسن میں نے تعلیم کر دی, یہ دعائیں پڑھ لیا کریں. اور بالخصوص یہ صرف 15ویں ہی شب کی دعا ہے, آپ اس کو 15ویں شب میں پڑھ لیں, پورے سال آپ اس کا اثر اس کی تاثیر رہے گی پورے سال اس کی. یہ کمال ہے اس دعا میں. اچھا اس کے علاوہ کہ جو لوگ ماہ شعبان میں استغفار کی کثرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی محفوظ کر دیتا ہے وباؤں سے, بلاؤں سے, اور ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اس 15ویں شب میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس رب میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے, اس کی تجلی ہوتی ہے اور وہ روح زمین پر دیکھتا ہے. ایک ایسے جیسے اگر میں نیچے کی طرف دیکھوں تو میرا رخ نیچے کی طرف ہو, اور پکارتا ہے ان لوگوں کو, کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں, کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. تو کوشش کریں کہ ماہ شعبان میں ان اعمال پہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں. 6 رکعت نماز نفل پڑھ لینا, دعا کر لینا, کثرت سے استغفار پڑھ لینا, باقی نقش جو لکھ رہے ہو وہ لکھ لینا. اس کے علاوہ جو کچھ پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو, جو بھی ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے تو تم روزہ ضرور رکھ لینا.
کیونکہ اس شب کا روزہ، اس دن کا روزہ، 15ویں جو دن ہوتا ہے نا، 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کا روزہ سمجھ لے ایسا ہے کہ جیسے آپ کے 700 سال عبادت میں آپ نے گزارے، ایک لمحہ بھی آپ عبادت سے غافل نہ ہوئے، اور آپ نے اس دن روزہ رکھا تو دونوں کا وزن برابر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دن صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا شرف عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ باقی اگر آپ کو اجازت لینا چاہتے ہیں تو اللہ موبائل دو مجھے، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے سفینہ نجات المسائل ہے۔ آج جمعرات کی شب ہے، جمعرات کو سفینہ نجات المسائل ہی ہوتا ہے ہمارا عموماً، تو جس میں ہم آپ کے مسائل سنتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ میرا نمبر بھی آپ تمام لوگوں کو موجود ہے، اور اسکرین پر جو نمبر موجود ہے اس پہ بھی آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اچھا وہ لوگ کہ جن لوگوں کا تعلق انڈیا سے ہے، اب ظاہر سی بات ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو انڈیا میں الحمدللہ میرے شاگرد ایسے موجود ہیں کہ جن کو میں نے خود تیار کیا ہے، اور ان کو ایسا تیار کیا ہے کہ وہ خود پڑھائی کر رہے ہیں اور خود لوگوں کے علاج کرتے ہیں، اور انہی طریقوں پہ علاج کرتے ہیں جو طریقہ کار میں ان کو دیتا ہوں، یعنی کہ وہ میری ہی زیر سرپرستی میں آتا ہے۔ تو آپ کے کامنٹس کے اندر ابو منصور ہمارے ایک پیر بھائی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں باقاعدہ، ابو منصور ان کا نام ہے، اور ان کا نمبر کمیونٹی میں اس میں کامنٹس باکس میں پن کیا ہوا ہے۔ جو لوگ ہندوستان سے رکھتے ہیں وہ اس نمبر پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ نام ان کا ابو منصور ہے، میرے شاگرد ہیں، علاج کرتے ہیں، ان کی تربیت میں نے کی ہوئی ہے، ان کو خود میں تعلیمات دیتا ہوں، اور اگر وہاں کے لوگ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ بھی ان سے لے سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو بیرونی ممالک دوسرے ادر کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکرین پر نمبر ان کا موجود ہے، وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے سید اللہ سے قادری بول رہا ہوں۔ جی بولیے۔ میں جو آپ سے یہ اس بارے میں پوچھنا تھا، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوٹی پڑھا تھا، تو اس میں اس کے بعد جو ہے 10 دن کے بعد آپ میرے ساتھ میں آئے تھے، تو بے انتہائی میں آپ کی لپٹ سے رو رہا تھا۔ آپ پہلی قرارے سے ہوٹل پہ، تو مجھے بھی کھانا کھلائے آپ۔ اچھا، آپ کی آواز مجھے کلیئر سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر لیں، یا آپ کو میں نے کامنٹس میں پن کیا ہوا ہے ابو منصور کا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ سر اب یہ کرنے کی تو میں بھول گیا تھا، جس دن وقت شروع کیا تھا نا میں وہ کام۔ اچھا، اس وقت آپ مجھ سے لائیو بات کر رہے ہو، آپ کو سب سن رہے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے، یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد؟ اس وقت آپ نے ذکر لیا تھا مجھے، تو میں نے اسے مسل دیا پھر اس کا سارا، ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مجھے گھیرا ڈال دیا۔ وہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اوکے اوکے، اللہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جی جیسے میں یاد کر رہا تھا، جیسے کہ راہ عملیات چل رہا تھا، میں اس میں شروع سے شامل تھا، پھر میری طبیعت علیل ہو گئی تھی، تو 10-15 دن کے لیے میں آئی سی یو میں تھا، یہ چھوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کے بعد پھر چالو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہوا نہیں تھا، تو پھر میں اس میں کیا نہیں تھا میں نے حضرت۔ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا نا، آپ وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیوزات، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں، بی بی خان پنجاب سے۔ جی میری بہن بولیے۔ وہ عرض یہ کرنی تھی کہ میں نے نا جو راہ عملیات میں شامل ہوں، کبھی کبھی میرے سے نا ذکر کی تسبیح تھوڑی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سستی ہو جاتی ہے؟ مطلب
कम तादाद में पढ़ती हूँ। अच्छा, कम तादाद में पढ़, मतलब तर्क तो नहीं करते ना बिल्कुल भी? नहीं, मिस नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना तादाद कभी कम पढ़ लेती हूँ जैसे। ठीक है, बस ठीक है जी, आप उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है अच्छा जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी आपके मसाइल, अच्छा इसके अलावा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सादे मोहतरम, मेरा नाम मुजाहिद है और मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, नारवाल से। जी जी बोले। अल्लाह ताला आपको खुश रखे सादे मोहतरम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपसे शुरू से आपके साथ हूँ। ठीक है, और आपकी हर एक वीडियो मैंने अपने कंप्यूटर में पूरी एक फाइल बनाई हुई है। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ जी, और उसके अलावा मैं सूरत क्रैश एक पूरे एक साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक तो है, अभी मुझे उसके सवाल करने की इजाज़त अता फरमा दें। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जी, और इसी वक्त हाँ हाँ, कर सकते दूसरे दिन से बैठ सकता हूँ अभी मैं? हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के कारवां में भी शामिल हैं, तो मैं उन तमाम को ये कहना चाहूँगा कि वो सूरह कुरैश को भी मजबूती से थाम कर रखें। सूरह कुरैश के भी मैंने आप लोगों को कई तरीक़ेकार समझाए हैं, और कई तरीक़ेकार मैं मज़ीद आने वाले वीडियो में समझाता रहूँगा आपको। सूरह कुरैश और 15 का नक्श आपने मजबूती से थाम के रखना है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में मज़ीद आपको तालीमात दूँगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी डॉक्टर, मैं अलमास बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मेरी बहन। डॉक्टर, मैंने आपको अपनी रिपोर्ट भेजी थी, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझे। आपने रिपोर्ट मुझे भेजी थी? जी डॉक्टर। मेरे नंबर पे भेजी थी? जी डॉक्टर, जिस पे अपॉइंटमेंट ली थी उस नंबर पे भेजी थी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। ताहिर साहब। अच्छा, रसोली वाला मामला जो था आपके साथ, वो जी 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 डॉक्टर। मैंने रिपोर्ट आपकी चेक नहीं करी है। मैं अभी इंशाल्लाह ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद आपकी रिपोर्ट चेक करूंगा, और फिर आपको मैं उसका हल बताऊंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। वो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप कोशिश कीजिएगा कि ऑपरेट की तरफ मत जाइएगा, ठीक है? ठीक है। पहले मैं देखूंगा इंशाल्लाह ताला कि उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, ठीक है? डॉक्टर, मेरा इस्तिखारा भी आपने करना था, वो मुझे इस तरह के मामलात लग रहे हैं। आप नाम बताएं। अलमास बीबी। अलमास बीबी। वालदा का नाम? परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। अख्तर। चलें ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा इसका। बाकी इसके अलावा आपकी बीमारियों के लिए भी हमने हमारे जो नंबर है ना, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कैटलॉग बनी हुई है। उसमें जो जो अद्वियात हैं हमारी अपनी बनी हुई, यानी कि जो मेरी अपनी फार्मूलेशन है, जो मेरे मुर्शिद की फार्मूलेशन है, जो हमारे अपने दवाखाने पर, हमारे अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसकी कैटलॉग मैंने बना दिए और वो अपलोड कर दिए। उस कैटलॉग को देखें। अगर अल्लाह न करे कोई बीमारी में मुब्तला हो, कोई परेशान हो, आपकी स्क्रीन पर भी देखें मौजूद है, ये कैटलॉग हमारी चल रही है। इसमें बखूरात भी हैं, इसमें अद्वियात भी मौजूद हैं, इसमें नक़ूश भी मौजूद हैं, तावीज़ात भी मौजूद हैं। आप जो चाहे वो आप देखें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो उसमें तलब कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स बीमार है, शुगर का पेशेंट है, तो वो शुगर का कोर्स मंगवा सकता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अब ये ब्लड प्रेशर की भी बड़ी कामयाब और मुकम्मल हमारा कोर्स है। मतलब वो अद्वियात, वो जड़ी बूटियाँ कि जिसके खाने से हमारा ब्लड प्रेशर अपने कंट्रोल हो जाता है और अपने अतदाल पर आ जाता है, यानी कि हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है ना, वो अपने बिल्कुल मियाना रवि पे आ जाती है वो। और नेचुरल हर्बल प्रेशर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है। जब आप ब्लड प्रेशर की दवाएं खा खा के थक गए हो, ब्लड प्रेशर आपका नीचे ना आता हो, आप तंग परेशान हो गए हो, तो आप ये कोर्स एक दफ़ा ज़रूर मंगवा के इसको ट्राई कीजिएगा, इसको देखिएगा, क्योंकि ये वो नुस्खा है जो मेरे मुर्शिद का है। ये वो नुस्खा है कि जो हमारे दादा ने तालीम किया था। मतलब अगर हिकमत की दुनिया की देखा जाए ना, तो हिकमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, और हमारे मुर्शिद को भी तकरीबन 30-40 साल हो गए हिकमत की लाइन में। तो वो नुस्खे इसके अंदर मौजूद हैं, बेहतरीन ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, और वो ख़वातीन
کہ جن کا ویٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اچھا ویٹ جب بڑھتا ہے یا تو ہارمونس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے یا پھر بیڈ ٹائم کھانے کی وجہ سے یا ہماری روٹین آؤٹ ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے. تو ویٹ کم کرنے کے لیے بھی الحمدللہ میں نے اپنے ہی کلینک کا وہ نسخہ ترتیب دے کے اس میں رکھا ہے کہ جو ایک مہینے میں کم از کم ایک مہینے میں آپ کو 4 kg وزن تیزی سے کم کر کے آپ کو دکھائے گا. آپ خود دیکھنا کہ اتنا تیزی سے آپ کا ویٹ کم کرے گا. اچھا ویٹ جب کم ہوگا اس سے نہ آپ کو کمزوری محسوس ہوگی, نہ آپ کو بلڈ پریشر کا کوئی مرض ہوگا, نہ آپ کوئی دوسرے مرض میں مبتلا ہوگی. ایسا کہ جو ہمارے جسم کے اندر فاضل چربی ہوتی ہے نا وہ اس کو تحلیل کرتا ہے, ہماری روٹین کو ٹھیک کرتا ہے, ہمارے معدے کو نظام کو ٹھیک کرتا ہے, ہمارے آنتوں کی خشکی کو دور کرتا ہے, ہمارے آنتوں کی انفیکشن کو ختم کرتا ہے, ہمارے ہارمونز کو اپنے اعتدال پر لے کر آتا ہے. تو یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے یعنی کہ ویٹ کم کرنے کے لیے, موٹاپا کم کرنے کے لیے یہ کورس بھی آپ کو یہاں سے الحمدللہ مل جائے گا. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو آپ اسے لے سکتے ہیں. باقی الحمدللہ آج سفینہ نجات المسائل کہ جس میں آپ کے مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا حل بھی آپ کو بتاتے ہیں. اور جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی میں حضور انڈیا سے حیدر پرواز بول رہا ہوں. جی جی بولیں. جی حضور میں ابتدا سے آپ کے جو ہے سارے اعمال کیا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اور جو ہے میں دعا تعویذ بھی کر رہا ہوں فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. الحمدللہ. اور جو ابتدا سے میں آپ کے سارے عمل کیا ہوں الحمدللہ. اور استخارہ کے جو عمل ہے حضور 40 دن میں نے وہ کیا تھا اور اس کو ورد میں ہی نہیں رکھ پا رہا ہوں, بہت زیادہ تعداد ہے. ٹھیک ہے آپ 11 مرتبہ ورد میں رکھ لیں اس کو. جی حضور اور کافی دن ہو گیا یہ چھوڑے ہوئے. ٹھیک ہے الحمدللہ سفینہ امام حسین میں بھی شامل تھا. اچھا جو الحمدللہ میرے بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ جی حضور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں الحمدللہ. اور عمل ذوالفقار علی بھی میں نے کیا الحمدللہ, اسے شیطان کٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ جی میں نقش بند سلسلے سے ہوں الحمدللہ. جو بھی آپ کا دامن پکڑا ہوں پیر و مرشد کا ہی فیضان ہے. اور آپ کا بالخصوص آپ کے سرپرستی میں جو کیا ہوں, آپ سے کافی رابطہ کیا حضور لیکن جو ہے رابطہ ہی نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اتنی معلومات نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے نیٹ ورک کے تعلق سے. چلیں ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ سے راضی ہو. میں نے آپ سے کہا نا کہ الحمدللہ کئی خانوادے کئی گھرانے ایسے ہیں جیسے نقشبندی, مداری خاندان, قادری خاندان, دوسرے سلاسل کے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں تو دنیا کو فیض پہنچتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں میرپور آزاد کشمیر سے محمد طاہر لطیف بات کر رہا ہوں. طاہر لطیف. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یکم درجے سے آپ کے ساتھ شامل ہیں اور سورہ قریش کے لشکر میں بھی شامل ہوں الحمدللہ. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا تھا کہ کوئی عمل آپ پھر بتائیں جو بندہ رمضان مبارک میں یا جی سورہ مزمل شریف کا عمل کرنا چاہ رہا تھا آپ کی اجازت سے. سورہ مزمل بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ابھی یوم عبیز آئیں گے یہ 13, 14, 15 اس میں 120 مرتبہ کی تعداد مکمل کر لینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ سورہ مزمل کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 3 تاریخوں میں یعنی کہ چاند کی 13, چاند کی 14 اور چاند کی 15 120 کی تعداد 120 کی تعداد 120 کی تعداد یعنی کہ مکمل تعداد 360 کی بنے گی. تو آپ کی پورے سال یہ زکوٰۃ رہے گی, پورے سال یہ زکوٰۃ رہے گی آپ کی. جی السلام علیکم. سورہ مزمل میں تو بلکہ الحمدللہ میرے ساتھ میرے جو شاگرد ہیں میرے ساتھ چلنے والے ہیں وہ تو ہر مہینے ان 3 تاریخوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں افتخار بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. کیا؟ میں افتخار بات کر رہا ہوں کوہاٹ. جی 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 جی.
جی میں نے آپ کا جو عمل تھا نا جو رائے ملیات جو کورس میں نے جوائن کیا ہوا تھا، تو میں نے پہلے 9 کی جگہ سے پورے 40 نقشے لکھ لیے ہیں. ابھی جہاں میں ہوتا ہوں تو وہاں پر ہمیں جو مشکل پریشانی ہوتی ہے، باقی کے 45 دن جو نقش لکھے ہیں وہ میں 2 سے 3 دن میں لکھ سکتا ہوں. بس مجھے اجازت چاہیے تھی آپ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احتشام بات کر رہا ہوں جیلم سے. احتشام جہلم سے. آپ ابھی اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں؟ جی لائیو بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. مجھے آپ سے ایک اجازت درکار تھی. جی بولیں. جو آیت الکرسی کا حاصل خاص عمل ہے، آیت الکرسی 9,00,000 جس پر نبی محمد صلی جی اللہ جی علیہ وسلم، جی جی اس میں بالکل. میں 40 دن کا عمل کرنا چاہتا ہوں، 360 مرتبہ ٹھیک ہے، روزانہ چاہتا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہوں. جی انشاءاللہ. اللہ پاک کامیاب بتاؤ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب ارشد نظامی بول رہا ہوں راولپنڈی سے. ارشد نظامی راولپنڈی سے. جی بولیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس راہ عملیات کے سفر سورہ قریش کے کاروان میں، کہ میں بہت عرصے سے بہت زندگی میں ایک مرد کلندر کی تلاش میں تھا، اور میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، کوئی ایسا استاد نہیں ملا کہ جس نے اتنی تعداد میں ہمیں اتنا کچھ دیا کہ زندگی ہماری خوش ہوگی. آمین. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں راہ عملیات کا جو رجب سے سبق شروع ہے، کل میں نے نویر بھائی کی اجازت سے میں نے پرہیز اپنی کھول دی ہے، تو میں بغیر پرہیز کے یہ سبق جاری رکھ سکتا ہوں؟ کوئی مجبوری ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے بالکل. ایک تو میری صحت کی ہے. بحالت بیماری میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، آپ بنا پرہیز کے شامل ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ پروسٹیٹ کا کوئی علاج بتا سکتے ہیں؟ پروسٹیٹ گلینڈ. جی ٹھیک ہے، بالکل پروسٹیٹ گلینڈ کا علاج ہے. ڈاکٹر صاحب اگر بتا دیں تو مجھے تکلیف ہے اس کی. ٹھیک ہے، میں اس کا پورا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری بیعت اٹھاؤ. پروسٹیٹ گلینڈ کا نسخہ میں انڈیا سے. جی میں انڈیا سے سید الیاس الدین بول رہا ہوں. جی بولیں. میں میں چوکی کرا تھا، تو کرتے سے درمیان میں میری تصویر ٹوٹ گئی تھی. ارے دوسری بیاض ہوگی. اس کے بعد جو ہے اس میں حکمت کے نسخے لکھے ہوئے نا، وہ والی بیاض دینا. جی بولیں، میں سن رہا ہوں. یہ رکھو تو ایک بار جو ہے آپ خواب میں آئے تھے میرے، تو میں بہت ہی انتہائی رو رہا تھا، بہت پریشان تھا، تو آپ نے مجھے گلے لگا کر مجھے کھانا کھلایا تھا. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا خواب ہے یہ. تو پڑھتے پڑھتے میری تصویر بھی ٹوٹ گئی تھی. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے میں ہر نماز کے بعد جو ہے 10 مرتبہ جو ہے یہ کلام پڑھتا ہوں. آپ نے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چوکی دی تھی. جی ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کچھ اگر آپ بول سکے تو بڑی مہربانی. ابھی میں بہت پریشان ہوں. میں بہت بیوہ ہوں. پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. دیکھو میری اور بیاضیں رکھی ہوں گی، ہیں رکھی ہوئی ادھر، وہ اندر لائبریری میں ہوں گی، ادھر سے چیک کرنا. جی السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل. اچھا جو لوگ جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، دوسرے ممالک سے ہے، تو ہمارے شاگرد ہیں وہ وہیں پر ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے شاگرد تو دنیا بھر میں موجود ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہیں. تو جو لوگ وہاں سے کرنا چاہیں تو کامنٹس میں ان کا پن نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں سے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری طرف سے اجازت ہے. ابو منصور نام ہے ان کا. اور باقی اس کے علاوہ آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر شفائی باکس آپ کو مل گیا، جن لوگوں کو ہم نے روانہ کیا ہے، جن لوگوں نے آرڈر کیے تھے، تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا
تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کن لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور کن لوگوں تک نہیں پہنچا۔ شاذلی روحانی شفائی باکس جو آپ کو دیتا ہے شفا آپ کے ان امراض سے کہ جو آپ کے موذی امراض بن چکے ہیں، جیسے جادو ہو گیا، نظر بد ہو گیا، حاسدین کی نظر ہو گئی، آسیب ہو گئے، یا پھر گھر کی حفاظت کا معاملہ ہو گیا، یا پھر اپنی اولاد کی حفاظت کا معاملہ ہو گیا، یا پھر جسمانی بیماریوں کا معاملہ ہو گیا، ان کے لیے شفائی شاذلی باکس ہے۔ جن لوگوں نے آرڈر کیا تھا الحمدللہ ہم نے یہاں سے روانہ کر دیے۔ اگر ابھی بھی نہیں پہنچے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور بالخصوص اگر کسی کو کوئی کمپلین ہو، کوئی شکایت درج کرنی ہو تو وہ بھی ہمیں اس نمبر پہ، بلکہ میرے اپنا پرسنل نمبر پہ شکایت مجھے بتا سکتے ہیں، کسی بھی قسم سے کوئی بھی آپ کو اگر شکایت ہم سے ہو تو۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔